पुलिस की हिरासत में ये सफाक मुलजिम आरिफ है जो मुर्दा इंसानों का गोश्त पकाकर खाता है। जी हाँ, इस मुर्दाखोर को भक्कर के इलाके कहावड़ कला में अहले महल्ला की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जब मुलजिम आरिफ के घर पर छापा मारा तो एक थैले से बच्चे के आज़ा मिले जिसे मुलजिम मुबैना तौर पर खाने के लिए पका रहा था। इस मुर्दाखोर को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन इसका भाई फरमान अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। ये घर उन्हीं मुर्दाखोर भाइयों का था जो पहले भी मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने के इल्जाम में जेल जा चुके हैं। जी हाँ, आरिफ और फरमान दोनों सगे भाई हैं जिन्हें 3 साल कबल कब्रों से मुर्दों को निकालकर उनका गोश्त खाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंसानी गोश्त पकाकर खाने वाले इन मुल्जिमान के खिलाफ 16 MPO के तहत 11 अप्रैल 2011 को थाना दरिया खान में मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान को अदालत ने 1-1 साल कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 18 मई 2013 को मियांवाली जेल से सजा पूरी होने के बाद दोनों मुल्जिमान रिहा हो गए। अहले इलाका के एहतजाज पर मुल्जिमान कुछ अरसे तो रुपोश रहे, बाद में अपने घर पहुंचकर दोबारा मुर्दा इंसानों का गोश्त पकाकर खाना शुरू कर दिया। एबटाबाद के 3 भाई 11 साला मेहर अली, 7 साला जैन अली, 4 साला कादिर अली अपने रिश्ते के मामू मोहम्मद नदीम के साथ इतवार की दोपहर सैर व तफरी के लिए मरी गए। घर वाले वापसी का इंतजार करते रहे मगर रात भी गुजर गई और फिर पीर की सुबह पता चला कि शहरियों की निशानदही पर मरी के जंगल से 2 बच्चों मेहर और कादिर की लाशें और तीसरे बच्चे जैन को शदीद जख्मी हालत में तलाश कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जैन बोलने के काबिल नहीं, ताहम तहरीरी बयान में कातिल की निशानदही कर दी है। कुछ चीजें हमें रिटर्न में लिख के दी हैं। बेसिकली ही वाज इन शॉक और उसने शायद ये चीज देखी भी हो कि उसके सामने ये चीज हुई हो, तो उसने जो बातें बताई हैं उसमें यही चीज सामने आती है कि जी मामूजात जो इनका था वो इनको लेके गए घुमाने फिराने के हवाले से और इन द एंड उसने ये काम कर दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चों की गर्दनें तेज धार आले से काटी गयीं। पुलिस ने गाड़ी और आला कत्ल खंजर बरामद कर लिया है, ताहम कातिल मामू फरार है। मुलजिम नदीम ने 18 अप्रैल को सऊदी अरब जाने के लिए एयर टिकट भी कंफर्म करा रखा है। दोनों की इंजरीज की नौयत वही है, शार्प ऑब्जेक्ट से गला काटा गया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो हमें जो चीज पता लगी है कि वो जाती रंजिश है या कोई जायदाद का इस तरह से मसला है, क्योंकि जो गाड़ी हमने कब्जे में ली है उसमें से एक डॉक्यूमेंट मिले हैं कोई क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से वो हैं। गम से निढाल वालिद का कहना है कि इनकी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी बच्चों को लेकर गया सैर तफरी के लिए, तो आगे से ये मामला बन गया। पुलिस ये इम्कान भी जाहिर कर रही है कि मुलजिम नदीम अहमद ने कत्ल किसी और जगह किया और फेंका मरी के जंगलात में। वुरसाल लाशों की वसूली के लिए 2 घंटे एबटाबाद पुलिस के इंतजार में रहे। वो ये भी नहीं जानते कि केस की तफ्तीश मरी पुलिस करेगी या एबटाबाद पुलिस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, दिल हिला देने वाले मनाजिर आपने मुलाहिज़ा फरमाए। ये जो आखिरी पैकेज आपने देखा था ये इब्तदाई पैकेज था और जो रिपोर्ट हम तक मौसूल हुई थी हमारे जियो न्यूज़ के कॉरस्पॉन्डेंट तक, उन्होंने वो बता दी आपको, लेकिन हकीकतन वो जो तीनों बच्चे थे वो जाली पीर के कहने पर कत्ल किए गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन हर रोज़ ही ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जिनसे न सिर्फ ये कि इंसानियत पामाल हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे कानून नाम की कोई शय इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है। जिसका जो जी चाहता है वो कर गुजरता है। कोई जाली आमिल के कहने पर मासूम बच्चों को ज़िबाह कर रहा है तो कोई कब्र से मुर्दे निकाल कर उन्हें भंबोड़ने में मसरूफ़ है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कानून नज़र आ रहा है ना उसे नाफिज करने वाले, क्योंकि सारी तवज्जो तालिबान से मज़ाकरात पर मरकूज़ है।
بس یہی ایک مسئلہ ہمارے ملک میں رہ گیا ہے. باقی لوگ اگر لاشیں نکال کے کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ریاست نہ ہو بلکہ کوئی ایک جنگل ہو. لیکن میں شاید غلط کہہ رہا ہوں. جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جعلی عاملوں کی ہدایت پر ایک روبوٹ کی طرح عمل کرنے والے بعض جاہلوں کے ہاتھوں لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنے، بالخصوص معصوم بچوں کو بھیٹ چڑھانے کے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور تقریباً روزانہ ہی اخبارات میں اس قسم کی خبریں چھپتی ہیں جن میں کالے علم، جادو ٹونے کرنے والے، ان کی وجہ سے برباد ہونے والے خاندانوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے تھے ایبٹ آباد، یہاں یہ 3 کمسن بچے 2 روز سے لاپتہ تھے جن کی گمشدگی کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں درج کرائی گئی تھی. پولیس نے تلاش شروع کر دی اور کل مری کے قریب، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل ہے، وہاں پہ تینوں بھائی خون میں لت پت پڑے ہوئے ملے جن کے گلے تیز دھار آلے سے کٹے ہوئے تھے، جن میں سے 2 بھائی قادر علی اور عمیر علی یہ موت کے منہ میں جا چکے تھے، جبکہ تیسرا بھائی جو زین تھا، زین علی، وہ شدید زخمی حالت میں تھا. اس نے اشاروں میں نشاندہی کی. اب ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. جب تحقیقات مزید آگے بڑھیں تو پتہ چلا کہ ان بچوں کا قاتل کوئی اور نہیں، ان کے رشتے کا ایک ماموں ہے. اس کا نام ندیم ہے، اور ندیم نام کا یہ شقی القلب شخص بچوں کی والدہ کا کزن ہے جو اکثر بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے جایا کرتا تھا، اور 2 روز قبل بچوں کو لے کر غائب ہو گیا تھا. اس کا تو اب تک نہیں پتہ چلا اور وہ روپوش ہے. لیکن اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ہمیں تو ابھی یہ معلوم ہوا ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق کہ ایک جعلی پیر کے کہنے پر اس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا اور تیز دھار آلے سے ان کی گردن کاٹی. اب جب گرفتار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس کا جادو ٹونے پر کتنا اعتقاد تھا، کیونکہ اب تک تو یہی معلوم ہوا ہے کہ بڑا اعتقاد تھا اور جعلی عاملوں کے ساتھ اس کے روابط تھے. دوسرا لرزہ خیز واقعہ ضلع بھکر کی ایک تحصیل دریا خان میں پیش آیا. میں پروگرام کر چکا ہوں اس سے پہلے، جس میں آپ نے جو واقعہ سنا ہے اس میں تو یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ زندہ تو تھے ہی غیر محفوظ، اب تو مردوں کو بھی تحفظ حاصل نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ آج سے چند ماہ قبل اس خبر نے لوگوں کا دل دہلا دیا تھا کہ پنجاب کے ضلع بھکر میں آدم خور انسانوں نے قبریں کھود کر مردوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے. میں نے اس وقت بھی اس انسانیت سوز واقعے پر گفتگو کی تھی، پروگرام کیا تھا اور مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کی التجا کی تھی تاکہ آئندہ ایسے گھناؤنے واقعات پیش نہ آئیں. مگر افسوس کہ اس حوالے سے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا. پولیس کے مطابق آئین اور قانون میں ایسی کوئی شق نہیں ہے جس کے تحت مردہ خوروں کو سخت سزا دی جا سکے. پاکستان کی تعزیرات میں انسانی لاش کھانے پر کوئی سزا نہیں ہے، لہٰذا ان مردہ خور بھائیوں عارف عرف اپھل اور فرمان عرف پھاما کو 1.5 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا تھا. اور رہائی کے بعد ان مردہ خور بھائیوں نے ایک مرتبہ پھر قبرستان کا رخ کیا اور قبروں سے 2 نوزائیدہ بچوں کی ناشیں نکال کر کھا گئے. نچلا دھڑ کل پکا کے انہوں نے کھایا ہے. جو ایک بھائی نے بتایا ہے کہ ران کا گوشت ہم نے اس بچے کا پکایا، اس کا قورمہ تیار کیا تھا، اور ایک بھائی ناش کی باقیات کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا. اپریل 2011 میں جب پولیس نے تفتیش کی تھی تو ان مردہ خور بھائیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا، اس لیے اب یہ وحشت اور درندگی ان کے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے اور اب انہیں مردے کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کے گھر سے بہت سا گلا سڑا گوشت بھی برآمد ہوا ہے اور کفن ان کے گھر سے ملے ہیں، کئی کفن ملے ہیں، کچھ ہڈیاں ملی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی لاشیں اب تک کھا چکے ہیں. یہ ان لاشوں کا قورمہ بناتے ہیں، بریانیاں بناتے ہیں. ایک بھائی جو پھاما ہے اس نے کڑھائی بھی بنائی ہے اور اس نے اعتراف کیا پولیس کے سامنے کہ جو نوزائیدہ بچہ اس نے پرسوں قتل کیا تھا، جو پرسوں جس کی لاش نکالی تھی، اس کی کڑھائی بنا کر اس نے کھائی ہے. تو یہ میں کیا کہوں آپ سے، میں مطلب یہ تو بہت ہی زیادہ گھناؤنی جگہوں پہ، یعنی جو جنگلات میں لوگ رہتے ہیں، جو آدم خور باقاعدہ آدم خور قبائل ہیں، وہاں پر بھی اس طرح شاید نہیں ہوتا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں.
کیونکہ میں پھر وہ سمٹ کر آؤں گا. لوگ مجھے پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے مذاکرات سے. میں کہتا ہوں بھائی آپ سب مذاکرات کیجئے بھائی, ہمیں حوالے کر دیں ان سب کے, لیکن یہ قانون کی جو حکمرانی کہ آپ نے ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے, یعنی کوئی قانون ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جو لاش نکال کے کھا رہا ہے وہ لاش کھا رہا ہے, جو لاش گرانا چاہ رہا ہے وہ لاش گرا رہا ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے تو یہ تو روز کا معمول ہے. جیسے کوئی فلم چل رہی ہے, آج کتنے ہلاکتوں کی فلم لگی ہے سینما میں, ذرا جا کے دیکھ لیں, 16 یا 15. کہیں پر لاشیں کھا رہے ہیں, کہیں پر بچوں کے ذبح کر رہے ہیں. حاکم اپنے سکون سے, حاکم کہتے ہیں جی ہمارے فوج سے تعلقات بہت اچھے ہیں, وہ فوج کے تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں, آج طالبان سے ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا, کل مذاکرات ہو جائیں گے, ملک میں امن ہو جائے گا. امن ہو جائے گا صاحب, امن ہو جائے گا. یہ بھگ کر کے لوگ جو لاشیں نکال کر کھا رہے ہیں, امن ہو جائے گا. یہ تو آپ کر سکتے تھے, یا ان سے بھی مذاکرات کریں گے آپ, یا ان سے بھی گفتگو کریں گے, یا ان کو بھی سمجھائیں گے کہ بھائی لاشیں مت کھایا کرو, کچھ پیسے لے لو ہم سے, کچھ خون بہا لے لو ہم سے, کچھ دیت لے لو ہم سے, تم ہم سے بھی پیسے لے لو. جہاں جہاں پر جرم ہو رہا ہے میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا سب جگہ مذاکرات شروع کر دیں, سب جگہ گفتگو شروع کر دیں, تاکہ ہمیں تو سکون اور چین ملے. یہ تو بہت ہی برے حالات کا ہم شکار ہیں. میں اگر آپ کو ایک بری پکچر پیش کرنے کی کوشش کروں تو مجھے کچھ ملک کے حالات آگے اچھے دکھائی نہیں دیتے ہیں. میں آپ کو یہ امید افزا باتیں آپ کے ساتھ کروں, نہیں پاکستان ہمارا وطن ہے, بہت آگے اچھا کچھ ہو جائے گا, ہم لاشیں کھا رہے ہیں, ہم لوگوں کو مار رہے ہیں, کیا اچھا ہو جائے گا, کیسے اچھا ہو جائے گا؟ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, علماء بتائیں گے کیا خدا ہے ہی نہیں؟ معاذ اللہ, کیا نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں حرکتیں؟ بہرحال ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, وہی بتائیں گے. میں آپ سے کیا اور مزید گفتگو کروں. امام و خطیب جامع مسجد ہفت سلطان محمود آباد دارالعلوم امجدیہ کے دارالفتہ سے منسلک ہیں, مفتی جہانگیر امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی, الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معلم و مدرس ہیں, پروفیسر ہیں, خطیب اہل بیت ہیں, مولانا سید محمد علی زیدی الحسینی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی. تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب. آپ مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان سمیع الحق گروپ, اور فاضل جامع اشرفیہ اور نامور مذہبی اسکالر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب, آپ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عامر صاحب, منظور ہے, میں بات کر رہا ہوں سیالکوٹ کیمپ سے. جناب منظور صاحب, سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کے جتنے بھی علماء کرام جہاں بیٹھے ہیں میری طرف سے ان کو خصوصی سلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر, ظاہری بات ہے آپ بھی کافی عرصہ کے پروگرام کر رہے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, کبھی انعام رمضان کی صورت میں, کبھی پہچان رمضان کی صورت میں, کبھی انعام گھر کی صورت میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشیاں بانٹتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں, ابھی خود دیکھیں کہ جو مردار کھا رہے ہیں, بکر کا واقعہ تھا جو کل واقعہ ہوا, جو 3 پھول جیسے بچوں کو انہوں نے بے دردی سے مار دیا. ہمیں لگا صاحب یقین جانے کہ ہمارا دل دہل جاتا ہے, ہمارے بچے کو تھوڑی تھپکی لگا دے, بچہ ہمارا رونے لگ جائے تو ہمارے یقین کا جان چلی جاتی ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں؟ جب انصاف ہی نہیں ہوگا ظاہری بات ہے پھر تو یہ چیزیں ہمیں عامر صاحب یہ تو دیکھنی پڑے گی, ہر روز دیکھنی پڑے گی. ابھی صبح کا واقعہ دیکھیں, 8 بجے ہیں اور ابھی ہم نے ٹی وی آن کی ہے تو وزیر پنجاب سے پہنچ گئے, وہاں پہ لڑکی سے زیادتی ہوئی ہے, ان کو بھی انصاف نہیں ملا, ان کے بھی بھائی نہیں تھے, ماں باپ ان کے نہیں ہیں, لیکن کیا کیا جائے؟ میں کس کے ہاتھ سے اپنا لہو تلاش کروں؟ ہر شخص نے پہنے ہوئے دستانے. جی, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. احمد علی بات کر رہا ہوں میں جی دبئی سے. جناب دیکھیے کئی ایک باتیں ہیں, دل بڑا بوجھل ہے, لیکن میں اچھی بات سے شروع کروں گا. میری وائف اور میرا بچہ جو ہے وہ آپ کے بڑے فین ہیں, بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں آپ کا, اور ماشاءاللہ سے سب بھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں ہمارا دل بڑا دکھتا ہے, اور پاکستانی معاشرے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. حکومت کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے پر آمادہ ہیں, پوری قوم نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اب ریزیلیٹ ہمارے اندر رہے ہی نہیں ہے, ہمارے اندر ریزیلینس نہیں رہا ہے. ہم نے اجتماعی فرد معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے, افراد نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. میں ایک بات بس کہوں گا کہ مولا علی کا ایک قول ہے, حق گراں
لیکن خوشگوار محسوس ہوتا ہے، اور باطل ہلکا لیکن وبا پیدا کرتا ہے. اس معاشرے میں جو وبا ہے وہ باطل پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم نے جھوٹ کو اپنا لیا ہے کیونکہ ہم خوش ہیں جھوٹ میں رہنے میں. جو کچھ ابھی بھکر کا واقعہ ہوا ہے یا جو دوسرے بچوں کے قتل کی واردات ہوئی ہے، یہ ہے کیا؟ سب کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم جتنا بڑا جرم کریں گے اتنے جلدی چھوٹیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. ہم جھوٹ میں رہنے کے عادی ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم جھوٹے ہو گئے. ہم جھوٹ میں بہت خوش ہیں. ہم بس جھوٹ، سب جھوٹ ہی تو چل رہا ہے. سب جھوٹ، مذاکرات جھوٹ، گفتگو جھوٹ، سب جھوٹ، سب امن سکون اچھا جھوٹ، امن و امان قائم ہو جائے گا جھوٹ، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جھوٹ، کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جھوٹ، آہینی ہاتھ سے نمٹا جائے گا جھوٹ. کیا کہیں گے محمد علی زیدی الحسینی صاحب؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ سب واقعات آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بہت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ویسے تو یعنی ملکی سطح پر اور اجتماعی طور پر جن حالات سے ہم ایک عرصے سے گزر رہے ہیں وہ تو گزر رہے ہیں، اور آپ نے بھی فرما دیا، میں اس کو ریپیٹ کر کے وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن وہ معاملہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ معاملہ نبڑ جائے یا نہ نبڑ جائے، یہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے بھی رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اگر اس میں باقاعدہ طور پر تربیت نہ کی گئی. مجھے دوبارہ امید ہے کہ موقع ملے گا، لیکن میں ایک بات انتہائی اہم کر دوں جو ایک کالر نے بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے دامن کو جب چھوڑ دیا جائے گا تو بس اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد جو صاحبان قرآن ہیں، جو اہل قرآن ہیں، اس میں ہمارا اختلاف ہے، مکاتب کا اختلاف ہے، وہ دیگر، لیکن کم از کم قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے میں تو کوئی قباحت نہیں تھی. میں نے آیت پڑھی ابھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظلم کیا ہے؟ پروردگار عالم کی صفات میں، صفات جلال و جمال میں، صفات ذات و صفات میں اہم ترین صفت عادل ہونے کی ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور ظلم کیا ہے؟ کہ وضع الاشیاء علی غیر محلہ، یوں قبلہ کہ چیزوں کو ان سے کی غلط جگہ پر رکھ دینا جہاں ان کی جگہ نہیں ہے. میں مختصر کر لوں مزید بات کو کہ میں پھر یہی بات کر رہا ہوں. اس دن میں میری بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، آپ لائن پہ لیا تھا مجھے، میں اسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ میں اختلاف آپ کا حق ہے، سب کا حق ہے، ہمارے ویورز لسنرز کا سب کا حق ہے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، حکومتیں تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ اپنی اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. میں پوری تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلفائے راشدین کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مطلب ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ سفاک اور ظالم گزرے ہیں حکومت کے طور پر، ایک حاکم کے طور پر. لیکن پروردگار عالم نے حاکموں کے لیے جو کچھ بھی کہا وہ اپنے مقام پر، وہ اس کو نہیں مانتے. لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری لگائی ہے نا. صحیح، بالکل بات ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. نہیں بدلتا اللہ. ان اللہ قبلہ موجود ہیں، آپ صاحب علم موجود ہیں، اور کتنے سننے والے. ان اللہ حاصر کر رہا ہے، محصور کر رہا ہے، کنفائن کر رہا ہے، اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ بس بے شک ان اللہ لا یغیر، نہیں بدلے گا، کوئی صورت نہیں ہے، نیور، ناٹ ایٹ آل. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ہم روتے رہے معذرت کے ساتھ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں تمام چینلز دیکھتے رہا، ہم روتے رہے حکومت ایسی ہے، ایجنسیاں ایسی ہیں، فلاں ایسی ہے، سیاسی تنظیم ہے، یا لیڈر ہے فلاں. نہیں، ہم ان سب سے زیادہ ہم ان کو ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، ہم ان کو کچھ بناتے ہیں. لہٰذا جب تک ہم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، یہ کھانے والا بھی وہی انسان ہے اسی طرح کا جیسا کہ میں اور آپ ہیں. یہ بھی انہی طرح کے انسانوں کا بیٹا ہے، مردے کھانے والا بھی اور بھانجوں کو مارنے والا بھی، اس کی بھی وہی دو آنکھیں ہیں، یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا، میں نے نوٹ کیا اس بات کو، شاید آپ کو بھی یاد ہو دونوں حضرات کو اور سننے والوں کو، کہ ان کے ماں باپ جو تھے
وہ بھی کیا کلاڑیوں کے وار سے اس نے اپنی ماں کو مار دیا تھا، یعنی ان کی والدہ کو. پیغمبر گرامی کی ایک حدیث اگر اب میرے پاس وقت باقی ہے تو آپ مجھے روک دیجیے گا، خود ہی روک دیجیے گا. پیغمبر گرامی کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان قربان رحمۃ اللہ عالمین پر، کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اپنے اندر کوئی اچھی صفت دیکھو تو اپنے ماں باپ کو دعا دو. تو اس کو اگر تھوڑا سا حدیث کو تبدیل نہیں کر رہا ہوں، اگر اس کو یعرف الاشیاء بازدادہا کا مقولہ اگر یہاں پر اپلائی کر لیا جائے کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانو، تو اگر اس کی ضد سے پہچانا جائے تو پتہ ہی چلے گا کہ اپنے اندر جب کوئی بری صفت دیکھو تو تب بھی تلاش کرو. ہاں ان کا احترام اپنے مقام پر واجب اور لازم ہے، لیکن بہرحال جینیٹیکلی ہیریڈیٹری کہیں نہ کہیں سے آیا ضرور ہے. یہ اور یہ بہت ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جینیٹک سائنس ثابت کر رہی ہے، بالکل سائنس ثابت کر رہی ہے، یہ تربیت ثابت کر رہی ہے، سائیکالوجی ثابت، کیونکہ اس نے دیکھا جو کچھ دیکھا وہ اپنے اس کو اس نے اڈاپٹ کر لیا اور پھر اس کے خون کے اندر شامل ہو گیا، خون میں شامل ہو گیا، وہ دوڑ رہا ہے اس کے ساتھ. شیطان نے کہہ دیا میں دوڑوں گا. تو ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو مفتی جہانگیر امجدی صاحب ان کی رہنمائی حاصل کریں گے، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب اور پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.